बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मार्च और दिन है इतवार का। मैं पिछले 24 से 48 घंटे की अहम चीज़ें आपके सामने रखूंगा और उसके ऊपर मैं आपके सामने रखूंगा कि तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या है। या चलें, मैं तहरीक इंसाफ का उसके ऊपर आपके सामने रद्द-ए-अमल नहीं रखूंगा, वो रद्द-ए-अमल आप खुद जाके देखिएगा। मैं सिर्फ ये आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ जाके देखना है कि तहरीक इंसाफ ने क्या किया है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और आप मेरी ये वीडियो सुनने के बाद ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा। शायद मैंने आज तक जितनी भी वीडियोज़ की हैं मैंने उन वीडियोस में आपको पता है कि मैं 3 चीज़ें नहीं कहता। एक, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी वीडियो आखिर तक देखें। एक, मैंने शायद कुछ 4-5 आज तक वीडियोस में कहा होगा कि नीचे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये इस वीडियो में मैं ज़रूर कहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जितना शॉर्ट रख सकूँ वीडियो को रखूँ, लेकिन इस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो गलत है या दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको अपना कंक्लूजन बता देता हूँ शुरू में ही कि इमरान खान की जल्द रिहाई के इम्कानात मुझे तो बिल्कुल ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान की जल्द रिहाई के कोई इम्कानात नहीं है। और इसकी वजह खुद तहरीक इंसाफ है। इसकी वजह ना तो ये हुकूमत है ना ये निज़ाम है, उसकी वजह खुद तहरीक इंसाफ है। 8 फरवरी को जो अवाम ने पीटीआई को मैंडेट दिया, 8 फरवरी को पाकिस्तान के लोगों ने जो इमरान खान के कहने पर, जो इमरान खान कहते हैं, इमरान खान कहता है कि 8 फरवरी को ये इंतखाब नहीं था, ये इनकलाब था, और इसमें कोई शक नहीं है। कौन सा ऐसा जुल्म है, जबर है, तशद्दुद है, नाइंसाफ़ी है जो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में जो वाक़यात कभी नहीं हुए वो वाक़यात पिछले 1 साल में हमने देखे। पाकिस्तान की तारीख में जो हमने नहीं सुना था वो सारी चीज़ें ना सिर्फ हमने सुनी, हमने देखी, होते हुए देखी, जिन पर अभी तक बात नहीं होती, इस वक्त नहीं होती बात। आप कुछ अर्सा गुजरने दें, जब ये माहौल थोड़ा सा बदलेगा, लोग जब बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, तो सुनने वाले जो हैं वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे कि इस मुल्क के अंदर ये भी हुआ है, इस मुल्क के अंदर ये भी हो सकता था, इस हद तक गैर इंसानी सलूक भी किसी के साथ हो सकता था। वो चीज़ें हुई हैं, अभी तो वो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन जो एक दबाव बना था 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद कि अब इमरान खान को जेल में रखना मुमकिन नहीं है, और मैं खुद इस बात से इत्तफाक करता था कि अब इमरान खान को जेल में रखना इसलिए मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के पास 2/3 अक्सरियत है और लोगों में शऊर आ गया है, लोग जाग चुके हैं, अवाम जाग चुके हैं। लेकिन अवाम तो जाग गए, लोगों में तो शऊर आ गया, लोगों ने तो वोट भी जाके दे दिया, लोगों ने तमाम जुल्म, जबर, तशद्दुद के खदशात और खौफ के बावजूद निकल के वोट डाला। कितने ऐसे इलाके थे, कितने ऐसे एरियाज थे जहां पे वालिदैन को कहा गया कि जिसकी बेटी पीटीआई की तरफ से पोलिंग एजेंट बनी, उसकी बेटी को उठा के ले जाएंगे, उसके बाप को ले जाएंगे। फिर भी लोग बैठे, फिर भी लोगों ने कुर्बानियां दी, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखे। मैं मियाँ वाली गया, मुझे वहां दोस्त मिले, उन्होंने मुझे बताया कि कितना थ्रेट था, क्या यहाँ पे था कि जो बैठेगा पीटीआई की तरफ से उनके साथ क्या होगा। बकर की मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ कई इलाकों में खवातीन को यह कहा गया कि भाई यहाँ जो पीटीआई की तरफ से खातून एजेंट बैठेगी, कोई अच्छा सलूक नहीं होगा उसके साथ। सारी सरकार, सारी मशीनरी, सब कुछ खिलाफ था, उसके बावजूद लोगों ने इनकलाब बर्पा किया 8 फरवरी को। उसके बाद ये भी पूरा निज़ाम तो खिलाफ है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पीटीआई ने अपना मैंडेट वापस लेने के लिए अब तक जो कुछ इमरान खान कह रहा है उस पर क्या किया है वो तो आपके सामने है। लेकिन अब मैं आपके सामने रखता हूं कि पिछले 24 से 48 घंटे में हुआ क्या, होना क्या चाहिए था और पीटीआई क्या कर रही है। पहले मैं आपको बता दूं क्या हुआ। देखें, सबसे बड़ी चीज़ तो पिछले 48 से 72 घंटे में ये हुई कि राना सनौला ने कहा कि इमरान खान का वजूद इस मुल्क के लिए ख़तरा है, और इमरान खान यानी उसने सीधा सीधा राना सनौला ने कह दिया है कि इमरान खान को कत्ल करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो सीधा सीधा कह रहा है कि इमरान खान की जान लेनी पड़ेगी, और तहरीक इंसाफ वाले ज़बानी कलामी बयानात दे रहे हैं। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि उसी वक्त तहरीक इंसाफ अगले 2 घंटों के अंदर अंदर उस बयान के बाद जाती थाने में, दरखास्त देती, पूरे मीडिया का फोकस हो जाता, पूरे सोशल मीडिया का फोकस हो जाता, पूरे पाकिस्तान का फोकस हो जाता। पीटीआई एक उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, उधर से निकलते अदालत चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, कहते कि भाई सोमोटो एक्शन लें, इकदामात करें, इमरान खान की जान को खतरा है। आप लोग अदालतें जो हैं लटका के बैठी हुई हैं केसेस, इमरान खान को आप रिहा नहीं कर रहे। उधर से नून लीग वाले कह रहे हैं कि इमरान खान को जान से मारना पड़ेगा, उसको कत्ल करना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? पूरा एक हाइप क्रिएट हो जाती। वो जाते थाने में एफआईआर की दरखास्त देते, एफआईआर होनी कोई नहीं थी, और केपीके तो उनके पास सूबा है, केपीके में एफआईआर करते राना सनौला के ऊपर, करें आप राना सनौला के ऊपर एफआईआर, कोई मसला नहीं हो सकती है। केपीके में उसके ऊपर एफआईआर करते, इधर पंजाब में भी एफआईआर की दरखास्त देते, इस्लामाबाद में भी देते। अगर अरशद शरीफ साहब पर मुल्क के 4 सूबों में और वफाक में एफआईआर हो सकती हैं, फेक केसेस, झूठे केसेस, मनगढ़ंत केसेस, इमरान रियाज खान पर, समी इब्राहिम साहब पर, इन सब पे अगर झूठे केसेस हो सकते हैं और बगैर किसी वजह के हो सकते हैं, तो राना सनौला ने तो इतनी बड़ी बात की, अब करते एफआईआर, कोई बात नहीं है। अच्छा, एंड में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी पीटीआई के आप उठा के देख लें सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनका फोकस किस चीज पे है। दूसरा, परवेज इलाही साहब की एक रिपोर्ट आती है
اسی ہفتے میں، جس میں بتایا گیا کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اتنا پتہ نہیں ان کے ساتھ کون سا ظلم ہوا ہے، کوئی تشدد ہوا ہے یا واقعی وہ گرے ہیں۔ تحریک انصاف کو کیا چاہیے تھا؟ وہ صدر ہیں تحریک انصاف کے، کیا چاہیے تھا؟ اسی وقت جاتے عدالت میں جاتے، اسی وقت جاتے اڈیالہ پوری وہاں پہ پارٹی پوری پہنچ جاتی ہے اڈیالہ کہ ہم نے بھائی ملنے پرویز الہی سے، اس کی ہم نے حالت دیکھنی ہے، کس حالت میں ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ پورا میڈیا وہاں پہ فوکس ہو جاتا، سارے لوگوں کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی، پورا ایک دباؤ بڑھ جاتا کہ پرویز الہی صاحب کو اب چھوڑنا پڑے گا، یہ تو کام خراب ہو گیا ہے۔ عدالتوں میں جاتے، سپریم کورٹ اسی وقت 20 وکیل چلے جاتے کہ سر یہ رپورٹ آئی ہے، کہاں بیٹھے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، آپ اخبار نہیں پڑھتے قاضی صاحب؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں اخبار پڑھتا ہوں، یہ اخباروں میں خبریں لگی ہوئی ہیں کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ پرویز الہی کے ساتھ، اور اس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ لیں سو موٹو ابھی چیک کروائیں وہ کون سے کیسوں میں اندر ہے، کس طرح سے عدالتوں کے ساتھ سلوک کر رہی ہیں، کوئی اس کے اوپر نہیں ہے، بس دو چار اہم بیان آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فوکس نہیں ہے۔ فوکس اینڈ میں جا کے بتاتا ہوں آپ کو کس چیز کے اوپر ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ اس میں تحریک انصاف کے تو اس میں نہیں آتا، لیکن اس حکومت کو دیکھیں کہ کتنی کمزور حکومت ہے کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ 24 گھنٹے پہلے جو ECC ہے اس کے چیئرمین بنے خود، اس میں اسحاق ڈار کو شامل کیا۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر شہباز شریف کی چھترول ہوئی، شہباز شریف کو بے عزت کیا گیا، شہباز شریف کے منہ پہ تماچا مارا گیا، اور شہباز شریف کو کہا گیا کہ انسان کے بچے بن کے اور یہ کمیٹی دوبارہ بنو اور فارغ کرو اپنے آپ کو بھی، اسحاق ڈار کو کر دیا۔ یعنی اتنی کمزور حکومت ہے یہ جو 24 گھنٹے اپنے فیصلے پہ نہیں رک سکتی، جو شہباز شریف بیچارہ اپنے آپ کو کمیٹی میں نہیں رکھ سکتا۔ اتنی کمزور حکومت کے ہوتے ہوئے، اتنی مشکل اس حکومت کے لیے صورتحال ہوتے ہوئے بھی تحریک انصاف کوئی ایسا پریشر نہیں بنا پا رہی کہ وہ عمران خان کی جلد رہائی ممکن ہو، اور کر کیا رہی ہے تحریک انصاف وہ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پنجاب اور اسلام آباد میں ڈکیتیاں پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں ہوئی جو پچھلے 48 سے 72 گھنٹے میں ہوئی ہیں۔ لاہور میں 500 سے 600 ڈکیتی کی وارداتیں ہوئی ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی وارداتیں نہیں ہوئی جو پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ہوئی ہیں۔ یہ کیا عام آدمی کا ایشو نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف کو عام آدمی نے ووٹ نہیں دیے؟ کیا تحریک انصاف کو اس پہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا تحریک انصاف کو اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا اس کے اوپر حکومت کے اوپر دباؤ نہیں بڑھانا چاہیے تھا کہ یہ ایوارڈ تو تم دے رہے ہو IGs کو، یہ ان سارے کو چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ظالموں کو جابروں کو تم ایوارڈ دے رہے ہو اس لیے کہ انہوں نے PTI کے اوپر جبر کیے ہیں، ظلم کیے ہیں؟ کیا PTI نے یہ جو ایوارڈ ملے ہیں، PTI نے کو پریس کانفرنس کر کے بتایا ہے کہ بھائی اس بندے کو جو ایوارڈ ملا ہے اس نے تو یہ ظلم کیے ہوئے ہیں؟ ایک ایسے صحافی کو بھی ایوارڈ ملا ہے جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی مہم چلائی پوری، جس نے عمران خان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا شدت پسندوں کو، مذہبی شدت پسندوں کو اکسایا، اس نے پوری ویڈیوز بنا کے چڑھائیں کہ کیا یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے عمران خان، کیا اس کو یہ مطلب اس نے یعنی پورا ایک میسیج دیا، اکسایا لوگوں کو کہ عمران خان کو قتل کیا جائے، اس کو بھی ایوارڈ مل گیا۔ کیا تحریک انصاف سے آپ نے کوئی بات سنی؟ اس کے اوپر پریس کانفرنس سنی؟ نہیں سنی۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، کیا یہ عام آدمی کا ایشو نہیں ہے؟ کیا تحریک انصاف کو عام آدمی نے ووٹ نہیں دیے؟ کیا تحریک انصاف کا کام نہیں ہے کہ وہ دباؤ بڑھائے حکومت کے اوپر کہ آپ مت بڑھائیں پیٹرول؟ چور ڈاکو اور لٹیرے تم سارے اپنے جو ہے وہ سارے پکے کے ڈاکوؤں کو بری کروا رہے ہو، عدالتوں سے ان کے اشتہاری فراری اور مفرور بگوڑوں کو واپس لا رہے ہو، عدالتوں کو مینیج کر کے، ججز کو مینیج کر کے، تمہارا عوام کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے۔ کوئی آپ نے سنی ہے PTI سے بات پیٹرول کی قیمتوں کے اوپر؟ نہیں سنی ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی کل سے کیسز لگے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک کیس بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے القادر والا۔ عمران خان صاحب 3 کیسوں میں تو اس کا کنوکشن ہے ان کی، وہ تو اپیلیں چل رہی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی ایک ضمانت چل رہی ہے جو بہت عرصے سے چل رہی ہے عامر فاروق صاحب کے پاس القادر میں۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو پہلے کیسوں میں ہوا ہے۔ عامر فاروق صاحب اس کو پینڈنگ رکھیں گے، لٹکا کے رکھیں گے، نیچے سے کیا ہوگا کہ اس وقت عمران خان کنوکٹ ہو جائیں گے اور یہ درخواست غیر موثر ہو جائے گی، کیونکہ یہ درخواست ہے القادر میں ضمانت بعد از گرفتاری۔ اب ضمانت کی درخواست عامر فاروق صاحب نے پینڈنگ رکھی ہوئی ہے، لمبی لمبی تاریخیں ڈال رہے ہیں۔ ادھر سے نیچے کیا ہوگا؟ جب کنوکشن ہو جائے گی یہ درخواست غیر موثر ہو جائے گی، اور اس طرح کی 7 سے 8 درخواستیں عمران خان کی اسلام آباد کورٹ سے غیر موثر ہو چکی ہیں۔ کیا تحریک انصاف سے سنی آپ نے کوئی بات کہ عمران خان کی القادر یونیورسٹی کیس میں ضمانت کی درخواست عامر فاروق صاحب نہیں سن رہے؟ کیا آپ نے کوئی دباؤ دیکھا ہے عمران خان کے لیے؟ یہ سارے تو آپس میں لگے ہوئے ہیں، یہ سارے تو اپنے مفاد کے اور اپنی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی چیزوں میں مینیج ہوئے ہیں یا اپنی حماقتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی آپ نے سنا ہے؟ آپ کو کسی ایک نے بتایا ہے کہ کتنی پیشیاں کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اور القادر میں عمران خان کو ضمانت نہیں مل رہی؟ کوئی آپ نے سنا ہے؟ اگر آپ نے سنا ہے تو مجھے کمنٹ میں کوئی آپ میں سے ابھی بتا دے سنتے ہوئے کہ جی بالکل اتنی پیشیاں ہو گئی ہیں، ہمیں فلاں نے بتایا ہے۔ آپ کو کسی PTI والے نے ایک نے بھی نہیں بتایا ہوگا کہ کتنی سماعتیں ہو چکی ہیں اور عمران خان کی ضمانت عامر فاروق صاحب نہیں لے رہے، اور اس دوران وہ کنوکٹ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، چیپٹر کلوز ہو جائے گا۔ پھر عمران خان کی جو کنوکشن ہے اس کے خلاف 2 مہینے عامر فاروق صاحب لگا دیں گے وہ سنتے سنتے، اور 2 مہینے تو پھر عمران خان نے اس کیس میں ہی باہر نہیں آنا، باقی تو اگر ڈیسائیڈ ہو بھی جائیں تو۔ اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ معاملہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا، تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں ملی۔
کوئی آپ نے سنا اس کے اوپر کوئی ان کا کوئی ایگریسو آپ نے بات سنی؟ کوئی ہزارہ ٹویٹس ہوئے ہوں، کوئی بات ہوئی ہو کہ کیسے اجازت نہیں ملی، فلاں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ہمیں کیوں نہیں اجازت ملی؟ کوئی سنی آپ نے بات؟ آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ بجلی صارفین پہ 967 ارب روپے اضافی ڈالنے جا رہی ہے حکومت، 967 ارب، 1000 روپیہ اضافی پاکستان کے لوگوں پر ڈالے جا رہے ہیں بجلی کی قیمتوں کے مد میں۔ آپ نے سنا ہے کو پی ٹی آئی کی اس کے اوپر بات، جس کو مینڈیٹ دیا 2 تاریخ دیا قوم نے، لوگوں نے۔ اس کے بعد علیم خان کی سوسائٹی کو، جو ہمارے صحافی دوست عمیر صاحب نے لکھا ہوا ہے، علیم خان کی سوسائٹی کو روڈا نے 11,000 کنال زمین دے دی ہے، یعنی اب 31,000 کنال ان کے پاس ہو گئی ہے۔ سنی آپ نے کوئی پریس کانفرنس پی ٹی آئی والوں کی پنجاب میں اس کے اوپر؟ سنا آپ نے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں جائیں گے اس کو رکوانے کے لیے؟ سنا آپ نے کہ ان کے اوپر اس سے کہ انہوں نے بات کی نہیں کی ہوگی؟ اس کے بعد ایک چھوٹا سا، بظاہر چھوٹا سا واقعہ لیکن بہت بڑا واقعہ ہے کہ ریٹائرڈ پولیس انسپیکٹر نے سی آئی اے اسلام آباد کے اہلکاروں کے ساتھ مل کے ایک شہری کو یرغمال بنایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پی ٹی آئی کو اس لیے ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں۔ اب جو بھی ایشو آ رہا ہے، پہلے تو آپ چھپے ہوئے تھے سارے 8 فروری سے پہلے، آپ درست چھپے ہوئے تھے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، آپ بہت اچھی حکمت عملی تھی، مجبوراً چھپے ہوئے تھے، مجبوراً روپوش تھے، اپنوں سے دور تھے، فیملی سے دور تھے، بچوں سے دور تھے، ظلم برداشت کیا، جبر برداشت کیا، بڑا مشکل ہوتا ہے ایک دن بھی چھپ کے رہنا، لیکن وہ اس پہ میں تنقید نہیں کرتا، وہ ناجائز ہوگا اس پہ تنقید کرنا۔ لیکن اب اس طرح کے واقعات تو آپ پوری ہائپ کریٹ کر دیں، آپ تو پوری آگ سیاسی طور پہ لگا دیں، بیانات کی آگ لگا دیں کہ آپ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اسلام آباد جیسے شہر میں ہو رہا ہے، کوئی آپ نے بات نہیں سنی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں اس بات پر، سپریم کورٹ میں مقدمات کی تعداد 57,000 ہو گئی ہے اور پچھلے 3 ماہ کے دوران 1,316 مقدمات کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئی سنیے آپ نے اس کے اوپر کہ قاضی صاحب کو انہوں نے کہا ہو کہ قاضی صاحب آپ شریف خاندان کے، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ان کے بیانیے کو فائدہ دینے کے لیے تو کیسز آپ سن رہے ہیں، عام آدمی کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے، تحریک انصاف کے اتنے کیسز ہیں جو آپ نہیں لگا رہے۔ میں پچھلے 10 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ایک لسٹ پی ٹی آئی والے دکھا دیں کہ یہ لسٹ ہم نے کہیں جاری کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہمارے یہ کیسز پینڈنگ ہیں، اتنے عرصے سے پینڈنگ ہیں، قاضی صاحب نہیں سن رہے، مجھے ایک دکھا دیں کہیں پہ۔ اس کے بعد اگلے ہفتے پی ٹی آئی کی اور 3-4 سیٹیں جا رہی ہیں، جو سیٹیں اب تک گئی ہیں دوبارہ گنتی کے نام پہ، کوئی ایک مجھے کہیں دکھا دیں ڈاکومنٹ جہاں پہ پی ٹی آئی نے جاری کیا ہو کہ اتنی سیٹیں ہماری ری کاؤنٹ کے نام پہ لی گئی ہیں، کوئی ایک پریس کانفرنس دکھا دیں جو کی گئی ہو، کوئی ایک کیس بتا دیں کہ جو عدالتوں میں یہ لے کے گئے ہوں کہ اتنی سیٹیں ہماری ری کاؤنٹ کے نام پہ غلط طور پہ لی گئی ہیں، کوئی ایک بتا دیں جنہوں نے دباؤ کریٹ کیا ہو تاکہ اگلے ہفتے جو 3-4 اور سیٹیں جانی ہیں وہ نہ جائیں۔ کوئی آپ نے سنے جب رانا فراز ان کی سیٹ جاری تھی، گجرانوالہ میں بلال اجاز کی سیٹ جاری تھی، وہاں آپ نے دیکھا ہے کوئی مرکزی قیادت میں سے وہاں عدالتوں میں گیا ہو، وہاں پہ ان شہروں میں گیا ہو، لودھرا میں یا گجرانوالہ میں؟ اچھا، پھر اسی طرح سے آپ آ جائیں کچے کے ڈاکوؤں کا معاملہ، عام آدمی کا، پاکستانیوں کا معاملہ، سنے آپ نے کوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی کے کوئی سخت پریس کانفرنس؟ ایک اعلامیہ آیا ہے، کوئی سخت پریس کانفرنس آپ نے سنی ہے؟ کوئی پی ٹی آئی نے وہاں پہ ڈاکومنٹ کوئی انفارمیشن لیا پنجاب حکومت سے کہ پچھلے جو ہے وہ جب الیکشن ہونا تھا، جب 2022 میں جب اسمبلیاں توڑی گئی تھی تو انہوں نے کہا ہم اس لیے الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، کہ آپریشن کتنے دن ہوا تھا، کتنا اس کے اوپر پیسہ خرچ ہوا، اگر ہوا تھا تو کیوں نہیں کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ ہوا؟ ان فیملی سے پی ٹی آئی نے رابطہ کیا ہے جن کے لوگوں کو اٹھائے ہوئے کچے کے ڈاکوؤں نے کہ ان کے گھروں میں چلا جائے؟ یہ تو 9 مئی کے اپنے جو لوگ ان کے بیچارے گرفتار ہوئے تھے، جو بے گناہ گرفتار ہوئے تھے، تو ان کے گھروں میں نہیں جا سکے، یہ تو آج تک ان کی فیملیز کے پاس نہیں جا سکے، یہ تو ان کی جس دن اب سماعت ہوتی ہے لاہور میں، یہ تو وہاں نہیں جاتے، یہ ان کے مرکزی لوگ، یہ ان کے گھروں میں نہیں گئے، جو ابھی تک اسیر ہیں، جو ملٹری کورٹ کی کسٹڈی میں، ان کے گھروں میں نہیں گئے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، اس کے بعد ملٹری کورٹ والا کیس لگا ہوا ہے پرسوں، کل یا پرسوں لگا ہوا ہے، اس پہ آپ نے کو سنا ہے کوئی ہائپ کریٹ ہوئی ہو، کوئی ججز کے نام سامنے آئے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی دباؤ انہوں نے پڑھایا ہو کہ یار کیا کر رہے ہو اتنے عرصے، کوئی ایک سوائے ایک وسیم ملک جو سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کی، وسیم ملک نے تو اپنے طور پہ لکھا، وہ ایک جرنلسٹ ہے، کہ ملٹری کورٹ کا کیس کب آیا تھا، کب کیا ہوا، کتنا عرصہ بینچ نہیں بنا، کیسے بینچ بنا، اس کے اوپر کیا اعتراضات تھے، یہ ساری چیزیں آپ نے پی ٹی آئی والوں کی زبان نہیں سنی ہے، نہیں سنی ہوں گی۔ اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی کشمیر کو بالکل پس سے پش ڈالنے جا رہے ہیں، کوئی آپ نے سنی ہے پریس کانفرنس، کوئی ان کی بات سنی ہے؟ اب آ جائیں پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ کن 2 چیزوں پہ لگی ہوئی ہے، ایک بتانے پہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب وہ جو ایک بیان سامنے آیا کہ 40 ایم پی ایز ہمارے ٹوٹ چکے ہیں، پوری پارٹی یہ بتانے پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمارے ایم پی ایز نہیں ٹوٹے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ تو ہائی کریٹ ہوگی اس بیان کی وجہ سے، ورنہ میں اس بات کے میرے پاس مطلب میں آپ ثبوت دکھا تو نہیں سکتا کیونکہ میں کہیں بیٹھا تو اور یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی بننا تو ویسے ہی نہیں ہمارے بندے، تو ہم کیوں 4 پیسے کیوں نہ کما لیں، ہم کیوں نہ کو 4 پیسے لے لیں یہ سینٹ الیکشن میں۔ اور یہ بالکل یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے ایم پی ایز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیسے لے لینے چاہیے، پیسہ بنانا چاہیے، یہ ہمارے بندے تو ویسے ہی نہیں بننے، ان کو بننے تو دیا نہیں جائے گا۔
اور ویسے پارٹی پنجاب میں لابارس ہے، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز بہت سارے اندر سے، اور یہ ڈی سیٹ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ خفیہ بیلٹنگ ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس نے ووٹ نہیں ڈالا. پتہ بھی چل جائے کہ کس نے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ 3 جگہوں پہ آپ ڈیفیکشن کلاز لگا سکتے ہیں. یہاں پہ تو ڈیفیکشن کلاز لگتی نہیں ہے. یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. دوسرا، شاہد افریدی کے معاملے پہ پوری پی ٹی آئی کے لوگ، یعنی 2-3 لوگوں نے تنقید کی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پر، جو کہ غلط ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی وجہ سے پی ٹی آئی آج تک یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نہ ہوتی تو پی ٹی آئی تو 8 فروری کے انتخابات بھی نہ جیتی. جو کچھ ہوا سوشل میڈیا پہ ہوا، گراؤنڈ پہ تو کوئی تھا ہی نہیں. اور اب پوری پارٹی ان 2-3 لوگوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اپنے ہی، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ تنقید کی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو پچھلے 48 گھنٹوں کی 72 گھنٹوں کی چیزیں رکھی ہیں. اگر میں پورا آپ کو بتانے لگوں نا کہ کن کن چیزوں کی چیزیں سامنے آئیں اور پی ٹی آئی نے اس پہ بات نہیں کی، تو کم از کم کوئی 40 پوائنٹ بنیں گے، 45 پوائنٹ بنیں گے. آپ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لکھ کے، کہ ٹویٹ میں بتا دوں گا کہ کن 40 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ خاموش ہے، ابھی تک بات نہیں کر رہی. تو مجھے بتائیں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے 16-17 چیزیں رکھی ہیں، کیا پی ٹی آئی کو ان 16 چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے تھا یا آپس میں لڑ کے مر جانا چاہیے تھا؟ یہ آپس میں لڑنے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، یہ ایک دوسرے کو آپس میں لگے ہوئے ہیں. وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے، وہ اس کے خلاف لگا ہوا ہے، اس نے سوشل میڈیا ٹیم اپنی اس کے خلاف اتاری ہوئی ہے، اس نے اس کے خلاف اتاری ہوئی ہیں. پوری پارٹی اب ایک دوسرے کے خلاف لگی ہوئی ہے. ان 16 چیزوں کے اوپر پی ٹی آئی کا کوئی فوکس نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی ہائپ نہیں ہے، کوئی وہ چیز نہیں ہے. اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس موجودہ نظام کے لیے، عمران خان کے دشمنوں کے لیے، پی ٹی آئی کے مخالفین کے لیے سکھ کے سانس کا وقت ہے کہ وہ سکھ کا سانس لیں، کہ یہ آپس میں لڑیں گے، یہ آپس میں مریں گے، یہ ایک دوسرے کو ماریں گے، یہ ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے. اور نہ ان کا فوکس عمران خان کی رہائی پر ہے، نہ ان کا فوکس عمران خان کے کیسز پر ہے، نہ ان کا کیسز 9 مئی کے معاملات پر ہے، نہ ان کا کیسز جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، جو ہونے جا رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہے. کوئی بھی نہیں ہے. سیٹیں ان کی چھینی جا رہی ہیں، بڑے یہ سکون سے آپس میں لڑ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا یہ کارنامہ کر رہے ہیں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، میری بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں میری بات غلط ہے تو بتا دیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں نے جو پوچھا ہے آپ سے کہ عمران خان کے کیسز کی کب پیشی ہوئی ہیں اور کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ضمانتیں نہیں مل رہی، اسی کا مجھے جواب دے دیں تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں مان لوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اپنی تو میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.